अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन सय्यदिना व नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमईन व मन तबिअहु बि इहसान इला यौमिद्दीन अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम या अरहमर राहिमीन आमीन या रब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ला रिया फ़ीहि वला सुमअ या रब्बल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 29 पारे की तीसरी सूरत, आयात 52 है, सूरतुल कलम की तरह, और सूरत मक्की है। नाम अल-हाक़्क़ा, पहली आयत इस सूरत की वही नाम है इस सूरत का। ये बसबील तज़किरा मैंने बताया कि ये इस सूरत की भी आयत 52 है। इससे पहले वाली सूरत की आयत भी 52 थी। इस तरह सूरतों की कुछ मुमासलत को सामने रखते हुए एक नए स्कूल ऑफ थॉट ने जन्म लिया और कहा गया कि ये कुरान की दो सूरतें एक के बाद एक, वो दोनों जुड़वा सूरतें हैं, एक दूसरे के मुकाबिल हैं, एक दूसरे से मिली हुई हैं। बहरहाल बरसबी तज़किरा मैंने इसका जिक्र किया, हमें इससे कोई वक्त कोई ताल्लुक़ नहीं। लफ्ज़ अल्हाक़ा तो दरहकीकत है, इसको ज़रा समझ लेना चाहिए, आसानी होगी। लफ्ज़ हक़ है, हा काफ काफ, हक़ हम सभी बोलते हैं, ये बात हक़ है, ये बात वगैरह। अरबी ज़ुबान में इसके ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उन तमाम चीज़ों के लिए जो मटेरियली करेक्ट हों, मोरली करेक्ट हों, यानी हर सूरत से करेक्ट हों, सही हों, उसके लिए लफ्ज़ हक़ इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह की ज़ात हक़ है, यानी अल्लाह की मौजूदगी, अल्लाह की सिफ़ात, अल्लाह की तमाम बातें सब दुरुस्त हैं। इसके भी आखिर में ता लग गया, मुअन्नस बनाया गया इसे। हाक़तु मुअन्नस है, अल लगा दिया गया ख़ास, एक ख़ास हक़ होने वाली शय कोई भी है उसका जिक्र है। कहा जाता है कि अल-हाक़्क़ा जो क़यामत के नामों में से एक नाम है। क़यामत हक़ है इसलिए कि आके रहनी है, एक सदाकत है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-हाक़्क़तु मल-हाक़्क़तु वमा अदराका मल-हाक़्क़ा। 3 आयत। सच होने वाली, वो सच होने वाली, और क्या है वो सच होने वाली, और तुम क्या जानते हो सच होने वाली क्या है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इशारा क़यामत की तरफ किया है। क़यामत का आना सच है। आयत नंबर 1 से 3 थी ये। आयत नंबर 4 से 12 अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अब उन कौमों का जिक्र किया है, उनमें से चंद एक का जिक्र किया है जो क़यामत के आने को जुटा रहे थे। उन कौमों का अंजाम क्या हुआ दुनिया में, और आखिरत में जो अंजाम होना है वो तो और है। दुनिया में ही उन पर अज़ाब आया। आयत नंबर 4, कज़्ज़बत समूद व आद बिल-क़ारिया, और समूद ने और आद ने झुटलाया कारिया को। कारिया क्या है? दस्तक देने वाली शय, खटखटाने वाली शय, उसको झुटलाया। कहा गया कि कारिया भी क़यामत के नामों में से है। वल्लाहु आलम, दस्तक देने वाली शय, नबी का आना, अपनी कौम को अल्लाह का पैगाम पहुंचाना, ये भी एक दस्तक है जो अल्लाह ताला देते हैं कौमों को कि होशियार हो जाओ, आगे एक और मरहला आना है जो क़यामत का है। उस दिन तुम सब पेश किए जाओगे अल्लाह के हुजूर। वल्लाहु आलम। अगली आयत, आयत नंबर 5, फ़अम्मा समूद फ़अहलिकू बित्ताग़िया, तो समूद, उनके साथ क्या हुआ? वो हिलाक किए गए एक सरकश चीज़ से। एक सरकश चीज़ ने उन्हें हिलाक किया।
ہم لوگ اب تک پڑھ چکے ہیں کئی بار. سمود زلزلے سے ہلاک کیے گئے، بہت شدید زلزلہ تھا، شدید آواز تھی جس کے نتیجے میں وہ لوگ ہلاک کیے گئے. آیت نمبر 6 وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور عاد یہ ہلاک کیے گئے یعنی کس سے؟ بہت ہی سرد ہوا، لگاتار چلنے والی بہت ہی سرد ہوا، اس سے ہلاک کیے گئے. سخر علیہم سبع لیال وثمانیہ ایام حسوما فتری القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ. آیت نمبر 7 تھی، جو ان پر برابر چلتی رہی 7 رات اور 8 دن. یعنی اور تم دیکھتے ہو کہ قوم، تم دیکھتے کہ قوم لوگ اس قوم کے عاد کے یعنی زمین پر اس طرح گرے تھے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں. کیا ان میں سے کوئی بھی تمہیں آج باقی نظر آ رہا ہے؟ کیا آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ 8ویں آیت میں یہ فرما رہے ہیں. عاد کا انجام پہلے ہوا، پھر سمود کا انجام، اس کا ذکر. انہیں بہت تیز ہوا کے ذریعے ہلاک کیا گیا. پیچھے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کئی صورتوں میں یہ واقعات. آیت نمبر 9 وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ خَاطِئَةً، اور پھر فرعون آیا اور اس کے پہلے والے لوگ اور وہ خطا کار جو الٹ دیے گئے، جن کی بستیاں الٹ دی گئیں. یہ آیت نمبر 9 ہے. آیت نمبر 10 فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً، ان سب نے رسول کو جو ان کے رب کی طرف سے تھے انہیں جھٹلایا، اس کی نافرمانی کی، تو اللہ نے انہیں پکڑا، اور پکڑ بھی ایسی جو سخت سے سخت ترین پکڑ. آیت نمبر 11 اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ وَحَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ. آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب پانی سرکش ہو گیا تو ہم نے تم لوگوں کو ایک کشتی کو اٹھا لیا. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ، تاکہ ہم تمہیں بنا دیں تذکرۃ وتعیہ اذن واعیہ، اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں. اشارہ ہے نوح علیہ السلام کے قوم کی طرف. اور یہاں اللہ تعالیٰ فرمائے تم کو، اس لیے کہ ہم سب اب نوح علیہ السلام کی قوم کی اولادوں میں سے ہیں. آدم علیہ السلام کی اولاد جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں تھی، ان میں سے وہی لوگ بچائے گئے، بچا لیا اللہ نے جو ایمان لائے نوح علیہ السلام پر. باقی سب کو ہلاک کر دیا گیا. مزید اللہ تعالیٰ اس آیت نمبر 12 فرما رہے ہیں یہ سارے واقعات اور اس لیے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اور وہ کان جو یاد رکھنے والے ہیں اسے یاد رکھیں. افسوس نوع انسانی ان باتوں کو بھلا چکی ہے، ان واقعات کو، پچھلی امتوں کو کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کو بھلا چکی ہے. آج ہم نے بھی بھلایا ہوا ہے. کاش یہ ہمیں یاد ہوتا تو آج ہماری یہ حالت نہیں ہوتی. ہم اللہ کی اطاعت گزار ہوتے، اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہوتے، اللہ کی عظمت کو پہچاننے والے ہوتے. یا اللہ ہمیں ایسا ہی بنا دیں، آمین یا رب العالمین. آگے آیت نمبر 13 سے 18 قیامت کا ذکر ہے. قیامت کا دن بہت ہی طویل دن ہوگا، جو سور میں آخری بار پھونکے جانے سے شروع ہوگا اور بہت سارے حالات اور مرحلوں سے گزرتا ہوا شاید جنت کے آباد ہونے اور جہنم کے بھر دی جانے پہ ختم ہوگا. واللہ عالم. آیت نمبر 13 سے 18 فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. آیت نمبر 13 جب سور میں پھونکا جائے گا، ایک بار کا پھونکا جانا. وَالْحُمِّلَتِ الْجِبَالُ وَالْحُمِّلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ دُكَّةً دَكَّةً وَاحِدَةً، اور اٹھا لیا جائے گا زمین کو اور پہاڑوں کو، اور ان کو ایک بار میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، ٹکرا کر کے ایک بار میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، تو اس دن یہ واقع ہونے والی شے واقع ہو جائے گی. اشارہ قیامت کی طرف ہے، حشر کی طرف ہے. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ،
اور آسمان پھٹ جائے گا، شک ہو جائے گا جگہ جگہ سے، اور وہ بالکل بیکار، کمزور، ٹوٹا پھوٹا نظر آئے گا اس دن۔ والملک علی ارجائها ویحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیہ، آیت نمبر 17۔ اور فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے آسمانوں کے کناروں پر، اور اٹھائے ہوئے ہوں گے اللہ کے رب کو، اپنے رب، تمہارے رب کے عرش کو اپنے اوپر اس دن 8 فرشتے۔ یومئذ توردون لا تخفی منکم خافیہ، تم سب اس دن پیش کر دیے جاؤ گے اور کوئی بھی شے چھپی نہیں رہ جائے گی، تمہاری اعمال سارے کے سارے ظاہر ہو چکے ہوں گے جو تم نے دنیا میں کیا ہے۔ یہ آیت نمبر 18 تھی۔ در حقیقت انسانی زندگی کا یہ وقفہ 50 سال، 60 سال، 100 سال جو بھی ہے۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ 950 سال انہوں نے تبلیغ کی، واللہ عالم۔ بہرحال آدم علیہ السلام کب آئے تھے ہم نہیں جانتے۔ انسانی تاریخ تقریباً آج سے 5-6 ہزار سال تک کی بات تو کرتی ہے، اس سے پہلے کی کوئی تاریخ نہیں ملتی۔ پتہ نہیں آدم علیہ السلام کتنے سینکڑوں سال پہلے آئے تھے، کتنے ہزاروں سال پہلے آئے تھے۔ پھر انسان مر رہے ہیں، زمین میں دفن ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہاں، ان کی روحیں پڑھ چکا ہے ہم لوگ کہ ان کی روحیں اللہ نے کہاں رکھی ہیں، اچھے لوگوں کی اور برے لوگوں کی۔ ایک برزخ ہے جو قائم ہے، اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے۔ یہ کتنے سالوں کا ہے اللہ ہی جانتے ہیں، میری نظر میں یہ اربوں سال ہے، واللہ عالم۔ اربوں سال کا وقفہ ہے، جب دوبارہ یہ قیامت واقع ہوگی جس کا ذکر ابھی یہاں پر اللہ نے رب العزت نے کیا، کس طرح پہاڑ کو اور زمین کو ایک بار چوٹ لگا کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ ایک طویل مرحلہ ہے جس سے ہم سب نے گزرنا ہے، اور پھر اس کے بعد قیامت کا وہ طویل دن کہا جاتا ہے 50,000 سال کا ہوگا۔ اللہ جانے کتنے مراحل ہیں جو اس کے بعد پیش آئیں گے، اور پھر کامیاب ہونے والے لوگ جنت میں جائیں گے، یا اللہ ہم لوگوں کو ان میں شامل فرما، اور ناکام ہونے والے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ یہی 2 جگہیں تو ہیں، تیسری جگہ کوئی نہیں۔ آگے کی آیات انہی 2 جگہوں کی بات کر رہی ہے۔ آیت 19 سے لے کے 37 تک پہلے حصے میں کامیاب ہونے والوں کا ذکر ہے، اور دوسرے حصے میں ناکام ہونے والوں کا ذکر ہے۔ وہاں تو 2 ہی چیزیں ہیں، یا تو پاس یا فیل، جیسے دنیا میں ہوتا ہے 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا تو پاس یا فیل، یا جنت ہے اللہ کی نعمت ہے، یا اللہ کی سزا ہے جہنم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں اس سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 19۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِیَهْ، تو جسے اس کی کتاب دی گئی دائیں ہاتھ میں، تو وہ کہے گا آؤ پڑھو میری کتاب، میرے نامہ اعمال پڑھو، خوش ہو کے یہ بات کہے گا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، آیت نمبر 20۔ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ میرا واسطہ پڑے گا حساب سے، میرے حساب سے جو دنیا میں ہم کر رہے ہیں اس سے، یعنی یہ وہ شخص ہیں جو اللہ جان رہا ہے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، قیامت آ کے رہنی ہے، انبیاء اور رسولوں کی اطاعت و فرما کی باتوں کو تسلیم کرنے والا ہے، اللہ کی فرما برداری کرنے والا تھا، کہ مجھے یقین تھا کہ میرا حساب سے واسطہ پڑے گا۔ وہ فی عیشۃ راضیہ، تو وہ عیش میں ہوگا، ایسے عیش میں، ایسے آرام میں جو اسے راضی رکھے گا، بہت خوش ہوگا۔ فی جنت عالیہ، وہ بلند و بالا باغات میں ہوگا۔ قطوفہا دانیہ، اس کے باغ کے پھل اور اس کے میوے کا گچھا جھکا پڑا ہوگا، اس کی طرف جھک رہا ہوگا۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، دعوت دے رہا ہوگا اللہ تعالیٰ فرمانے کھاؤ اور پیو رچ بس کر، بوجہ اس کے کہ جو تم نے جو گزرے ہوئے ایام میں جو تم نے عمل کیا، یعنی دنیا میں جو تم نے اعمال کیے اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہے۔ یہ آیت نمبر 24 تھی۔ ایک حدیث میں ملتی ہے، صحیح حدیث،
کہ جنت میں 100 درجے ہیں، اور ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کا ہے۔ سبحان اللہ واللہ عالم۔ اپنے اپنے اعمال کے مطابق الگ الگ درجوں میں لوگ جائیں گے جنت کے، اور جہاں جائیں گے جو بھی درجہ ان کو ملے گا وہ خوش ہوگا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت میں اتنی بھی جگہ مل جانی جو جتنا کوڑے رکھنے کے لیے ہوتا ہے، وہ دنیا سے اور دنیا میں جو کچھ اس سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت نصیب فرمائے یا رب العالمین، ہم اس لائق بنے کہ اللہ کے انعام کے مستحق بنے یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ ہمیں کوشش کرنی ہوگی، اور اللہ کی رحمت اس کے بعد، مغفرت اس کے بعد ہمیں ڈھانپ لے گی، انشاءاللہ جنت پھر ملے گی۔ رسولوں کی یا امت یا ان کی اولاد ہونے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اصل چیز اعمال ہے۔ اللہ کا قانون سب کے لیے برابر ہے، جو کچھ ہم دنیا میں کریں گے وہی وہاں میں ملے گا۔ کچھ لوگ سید ہونے پر فخر کرتے ہیں کہ ہم سید ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا کوئی ثبوت ان کے پاس ہوتا کوئی نہیں ہے، یا ہوتا بھی ہے تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سید ہیں ٹھیک ہے، اگر آل میں سے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے جو کچھ کیا ہے، جو اعمال آپ نے کیے ہیں، اسی کا بدلہ وہاں ملنا ہے۔ ہم سب آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آدم علیہ السلام کے کتنے ہی بیٹوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب آئے تو اس سبھی آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اس میں سے وہی لوگ کامیاب ہوئے جنہوں نے نوح علیہ السلام کی اطاعت و فرمانبرداری کی، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کی۔ ہاں، پھر اس کے بعد نسل آئی، ایک پر ایک آتی رہی۔ قرآن میں بار بار ذکر ہے کہ ان کی نسل میں سے اچھے لوگ بھی آئے اور برے لوگ بھی آئے، اور یہی ہوتا چلا آ رہا ہے۔ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں سے اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، اور سب کو اپنے کیے کا انجام اپنے اعمال کے بنیاد پر ملے گا۔ آیت نمبر 25 سے 37۔ اب یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو اس دن جہنم کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھیں یا رب العالمین۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اور وہ جسے کتاب دی گئی اس کے بائیں ہاتھ میں ہے، نامہ اعمال دیے گئے اس کے بائیں ہاتھ میں، تو وہ کہے گا ہائے ہماری خرابی، مجھے کتاب نہ دی گئی ہوتی۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور میں نہیں جانتا کہ حساب کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے میری خرابی، میرا معاملہ گزر چکا ہوتا، موت کے ساتھ ختم ہو چکا ہوتا۔ ما اغنی عنی مالیہ، مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا میرے مال نے۔ ہلاک عنی سلطانیہ، مجھے ہلاک کر دیا میری اس اختیار کو، میری اس قوت کو جو مجھے دنیا میں ملی تھی، جو اقتدار ملا تھا اس نے مجھے ہلاک کر دیا۔ یہ آیت نمبر 29 تک میں نے پڑھا، آیت نمبر 25 سے 29 آگے۔ آیت نمبر 30، خذوہ فغلوہ، حکم دیا جائے گا اسے پکڑو اور اسے طوق پہناؤ۔ ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے دوزخ میں ڈال دو۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اسے ایسی زنجیر میں باندھ دو جو 70 ہاتھ لمبی ہے۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ وہ تھا جو نہیں ایمان رکھتا تھا، نہیں مانتا تھا اللہ کو، اللہ کی عظمت کو، اللہ کی عظمت کا انکار کرنے والا تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہ غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طرف راغب کرتا، دوسروں کو رغبت دلاتا۔ فلیس، خود بھی نہیں کرتا، دوسروں کو بھی رغبت نہیں دلاتا۔ فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم، تو آج کے دن اس کے لیے کچھ نہیں سوائے اس کا کوئی گرم جوش دوست نہیں۔ ولا طعام الا من الغسلین، اور اس کے لیے کوئی کھانا نہیں سوائے دھون کے، جو زخموں کا دھون ہوگا وہ کھائے گا۔ لا یاکلہ الا الخاطئون، اور نہیں کھاتے اسے مگر وہی لوگ جو خطا کار ہیں۔ یہ آیت نمبر 37۔ یہ وہ تباہی ہے جس کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نافرمانوں کا، اللہ کی عظمت کے احساس کو بھول جانے کا والوں کا، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری نہ کرنے والوں کا، اللہ کے علاوہ دوسرے الہ بنانے والوں کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں۔ آج ہم چاروں طرف نظر ڈالتے ہیں اور اپنے اس مسلمان بھائیوں کو دیکھتے ہیں تو دل پریشان ہو جاتا ہے کہ یا اللہ،
ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہم کن لوگوں کے ساتھ ہیں، ہم کیوں قرآن سے دور ہیں؟ پھر وجہ سمجھ میں آتی، اس لیے کہ ہمیں عربی نہیں آتی، ہمیں قرآن کو پڑھ کر سمجھنا نہیں آتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین، آمین۔ سورت کی اختتامی آیت نمبر 38 سے 52 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فلا اقسم بما تبصرون، تو نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ان کا جو جنہیں تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ آیت نمبر 38 اور 39۔ انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ قول ہے ایک پیغامبر کا، پیغام لانے والے کا جو بہت بزرگی والا ہے۔ وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، اور یہ قول نہیں ہے کسی شاعر، تم میں سے کم ہی لوگ ہیں جو اس بات کو مانتے ہیں۔ یہ بزرگ فرشتہ جو پیغامبر جس کا ذکر یہاں کیا گیا قرآن کے دوسرے مقام پر، انہیں یہ جبریل علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اس لیے کہ جبریل علیہ السلام نے اللہ کا پیغام لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل فرمایا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام پڑھ کر لوگوں کو سنایا۔ پیغامبر تو دونوں ہی ہیں، رسول تو دونوں ہی ہیں، واللہ عالم۔ یہ اس لیے کہ قرآن کے ایک دوسرے اور مقام پر ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے اس میں، یا آگے پڑھیں گے، مجھے یاد نہیں ہے۔ یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، لیکن تم لوگ مانتے نہیں، کم ہی لوگ ہیں جو مانتے ہیں۔ ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، اور نہ یہ کاہن کا قول ہے، کسی نجومی کا قول ہے، کسی مستقبل کا حال سنانے والے کسی کا قول ہے، لیکن تم میں سے کم ہی لوگ ہیں جو نصیحت لیتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ یہ تو اس لیے ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو، آگے کیا کچھ ہونا ہے اس کے بارے میں تم جان لو اور اس کے مطابق تم تیاریاں کرو۔ یہ آیت نمبر 42 تھی۔ آیت نمبر 43، تنزیل من رب العالمین، اسے نازل کیا جا رہا ہے کس کی طرف سے؟ اس ہستی کی طرف سے جو رب ہے تمام جہانوں کے، اللہ تعالیٰ ہی نازل فرما رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے یہ نازل کیا جا رہا ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ نازل کیا جا رہا ہے۔ یہ آیت نمبر 43 ہے۔ آیت نمبر 44 یہ اور 45 اور 46 اور 47، یہ تین آیات رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں پڑھ کر۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر یہ کوئی بات ہم پر گڑھ لیتے، اپنی طرف سے بات بنا لیتے، لَأَخَذْنَاهُمْ مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم نے ان کو پکڑ لینا تھا دائیں طرف سے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، تو ہم نے ان کی شہرک کو کاٹ دینا تھا۔ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اسے روکنے والا ہوتا۔ آیت 44، 45، 46، 47 صاف اشارہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میری نظر میں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی میں اپنی طرف سے کوئی بات جوڑ دیتے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ یہ سلوک کرتے۔ آخر میں تھوڑا سا اس بات پر تھوڑا وضاحت کروں گا، جیسے جس انداز میں میں سوچتا ہوں، پہلے یہ آیات مکمل ہو جائے اس صورت کی۔ اِنَّهُ لَتَذْکِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ، بے شک یہ تو نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، جو اللہ کی سزا سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں، اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے والے ہیں، ان کے لیے یہ نصیحت ہے۔ وَإِنَّنَا نَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بے شک میں جانتا ہوں اچھی طرح کہ تم میں جھٹلانے والے لوگ ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور بے شک یہ قرآن حسرت ہے کس انکار کرنے والوں کے لیے۔ حسرت کسی چیز کے نکل جانے پر انسان کو حسرت ہوتا ہے، ہاتھ سے نکل جائے تو حسرت ہوتی ہے۔ یہ ہدایت کا معلومات کا آنا اور اس پر عمل نہ کرنا، ہدایت کے اور ان باتوں کے جاننے کے باوجود، تو کیا ہے
آخرت میں سوائے حسرت کے اور کیا ہوگا ایسے شخص کے لیے کہ کاش کہ میں نے رسول کی اطاعت کی ہوتی، اللہ کی اطاعت صلی اللہ علیہ وسلم، کاش کہ میں نے اللہ کی فرمانبرداری اور اطاعت کی ہوتی. یہ حسرت ہے. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور بے شک یہ حق ہے. وہی لفظ حق آ رہا ہے، الحق. وَإِنَّهُ لَحَقٌّ حق الیقین، بے شک یہ یقیناً حق ہے، اور ایسا حق، ایسی سچائی جو یقین کرنے والی ہے. یعنی پہلے ہی میں نے کہا کہ حق کے معنی ویسے ہی ہوتا ہے کہ وہ چیز جو ہر صورت سے قابل قبول ہو، ہر صورت سے صحیح ہو، کسی بھی اینگل سے دیکھا جائے، میٹیریلی، مورلی، جس طرح بھی دیکھا جائے وہ صحیح ہے. تو بے شک اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یقین کرنے والا، یہ ایسا حق ہے جو یقین کرنے والا ہے. آیت نمبر 52، فسبح بسم ربک العظیم، تو تسبیح کرے اپنے رب کے نام کا جو عظیم ہے، اپنے رب کی صفات کا، اپنے رب کی صفات کو بیان کریں، اپنے رب کی صفات کے مطابق عمل کریں جو عظیم ہے. آیت نمبر 52، اور اس طرح صورت مکمل ہوتی ہے. میں نے آیت نمبر 44 سے لے کر کے 47 تک میں نے کہا تھا کہ اس کے بارے میں آخر میں بات کروں گا. قرآن کے چند مقامات ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے، میرا اپنا خیال ہے، آج زمانہ ہے اے آئی کا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا. اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں فرمایا کہ یہ کوئی بھی بات نہیں کرتے مگر وہ وحی ہوتی ہے. کس کے بارے میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کہ آپ کا اخلاق عظیم ہے، اور اس صورت میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر ایسا اپنی طرف سے کوئی بات کرتے تو یہ کچھ ان کے ساتھ کیا جاتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے اگر کوئی سسٹم ہے آپ کا گڑبڑ کرتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ فوراً اس کا پلگ نکال دیں گے، ایسے ہی کریں گے نا. تو میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ انبیاء اور رسول مکمل طور پر اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے تھے. زندگی کا ایک ایک پہلو ان کا اللہ کی ہدایت کے مطابق ہوتا ہے. کوئی زندگی کو کوئی پہلو بھی ان کا اپنی مرضی سے نہیں ہوتا ہے. ہم انسان، باقی جتنے لوگ ہیں، ہمیں اللہ نے اختیار دیا ہے اور اس اختیار کے تحت ہم کام کرتے ہیں، لیکن انبیاء اور رسولوں کا وہ اختیار اللہ تعالیٰ کے مکمل قبضے میں ہوتا ہے. واللہ عالم. ایک بات ذہن میں تھی، میں نے سامنے رکھی، میرا اپنا خیال ہے، یہ میرے پاس اس کے لیے کوئی دلیل نہیں سوائے ان آیات کی جو میں نے آپ کو سنایا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین، آمین یا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.